अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वला यफ़क़हू क़ौली। दरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों करोड़ करोड़ों। उसके अम्मा बाद हम जो है सूरह असर को कर रहे थे। पिछले वीक हमने बताया था वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। असर की अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कसम खाई थी ज़माने की कि नो डाउट इंसान बहुत बड़े खसारे में है, बहुत बड़े मुसीबत में है। बट इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, लेकिन जो लोग नेक काम करते हैं वो नहीं खसारे में हैं। और वो क्या नेक काम करते हैं? वतवासौ बिलहक़ के, एक दूसरे को जो है नेकी की तालीम देते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और दीन की तालीम देते हैं। अगर कुछ से कोई गलती हो जाए तो वो उसको बताते हैं, समझाते हैं। खुद भी नेकी का काम करते हैं, दूसरों को भी नेकी का काम कर देते हैं। या है वतवासो बिलहक़ वतवासो बिस्सब्र। और ये वो लोग हैं जो सब्र करते हैं। कौन से लोग? इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, इन लोगों का ठिकाना जो है वो जन्नत में है। तो लास्ट वीक हमने सब्र के मुतालिक बात की थी कि सब्र जो है असल कुंजी है। लेकिन खाली सब्र का लफ्ज़ अकेला नहीं आता है, आमतौर पे जो आता है सब्र और शुक्र, ये दोनों लफ्ज़ है एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और ये हमारी ज़िंदगी का अहम जुज़ है। इन दोनों अल्फाज को हम अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। हमने सब्र का बताया था पिछले वीक, वतवासो बिलहक़ वतवासो बिस्सब्र नस्तईन बिस्सब्र वस्सलात। ए बंदो तुम अल्लाह ताला से मदद मांगो नमाज के ज़रिए और सब्र के ज़रिए। तो कुरान पाक में जगह जगह सब्र का जिक्र किया है, सब्र के साथ शुक्र का भी है कि वो लोग बेहतरीन लोग हैं जो सब्र भी करते हैं और शुक्र भी करते हैं। तो हम कुछ अहादीस से बात कर रहे हैं कि हज़रत सुहैब रज़ी ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन का मामला भी अजीब है, इसके हर मामले और हाल हाल में उसके लिए खैर ही खैर है। अगर उसको खुशी राहत आराम पहुँचे तो अपने रब का शुक्र अदा करता है, वो इसके लिए खैर ही खैर है। और अगर उसे दुख और रंज पहुँचता है तो वो उसको भी अपने अल्लाह ताला की तरफ से समझता है, ये मेरे रब का फैसला है, उसकी तरफ से मुझे ये मुसीबत और परेशानी आई है। तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी होते हुए उस पर शुक्र करता है। तो ये सब्र भी इसके लिए सरासर खैर और बरकत ही बरकत है। एक और हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि आपने इरशाद फरमाया, जो बंदा किसी जानी या माली मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो किसी से शिकवा शिकायत ना करे, दूसरों के आगे अपना रोना ना हो। ये जो बात और है, कभी इंसान अपने किसी दोस्त से जानता है दोस्त मेरा मुखलिस है, और हमारा ये मतलब नहीं है कि हम अल्लाह ताला के शिकवा शिकायत कर रहे हैं। हम मशवरा कर लेते हैं, किसी दोस्त को बता देते हैं तुम भी हमारे लिए दुआ कर दो, वो वाली बात इसमें नहीं आती। लेकिन बाज़ लोगों का तो है कि अगर कोई मुसीबत परेशानी आ जाए तो वो बहुत रोते पीटते हैं। तो उसके मुतालिक में ये कहा गया है कि ये सब्र में नहीं आता, बंदे को सब्र करना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर कहा गया है नबी सल्लल्लाहु हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीज़ें ऐसी हैं कि वो जिस शख्स को मिल गई वो उसको दुनिया आखिरत की भलाई मिल गई। कौन सी चार चीज़ें? शुक्र करने वाला दिल, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिसको शुक्र करने वाला दिल मिल गया तो समझो उसको दुनिया में भी जन्नत मिल गई और आखिरत में भी उसको जन्नत मिल गई। जिक्र करने वाली ज़बान, बदन जिस पर बलाएं आए तो उस पर सब्र करने वाला, अब वो बीवी जो अपने जान और शौहर के माल में उससे खयानत ना करे। तो ये ऐसी बड़ी नेमतें हैं
کہ یہ اگر بندے کو مل گئی تو اس کو دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ اب دیکھا جائے تو انسان کے پر کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نہ کوئی حالت نہ ہو۔ بعض دفعہ طبیعت کے مطابق بات ہوتی ہے، بعض دفعہ ہماری مرضی کے خلاف بات ہوتی ہے، تو اس پر ہمیں شکر کرنا چاہیے، ہر حال میں شکر کرنا چاہیے اور وقت صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ طرح سے صبر اور شکر ہر وقت ہر کام کرنے میں کام آتا ہے۔ مسلمانوں کو اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ اگر ہمیں یہ عادت بنا لینا صبر اور شکر کرنے کی، تکلیفیں آتی ہیں، سب پر آتی ہیں، تکلیفوں پر صبر بھی کرے اور اس کے ساتھ شکر بھی ادا کرے، تو وہ یہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ کس پہ تکلیف نہیں آتی؟ سب پر تکلیف آتی ہے۔ سردی کا موسم آتا ہے، گرمی کا موسم آتا ہے، چھوٹے دن آتے ہیں، بڑے دن آتے ہیں، بڑی گرمی تیز پڑتی ہے، بڑی سردی پڑتی ہے، ہر چیز میں چینج آتا رہتا ہے۔ لیکن اصل بندہ وہ ہے جو اپنے رب کا شکر گزار ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں تم کو ایسی چیزیں نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹاتا، درجات کو بڑھاتا۔ آپ نے فرمایا کامل وضو، ناگواری کی حالت میں بھی جب تمہیں بڑا سا غصہ ہو، بڑے پریشان ہو، بڑی مصیبت میں ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، فوراً جا کے وضو کرو، کیونکہ یہ وضو کرنا بڑی ہمت کا کام ہے، اور اس وضو کے کرنے سے انسان کو جو ہے صبر ملتا ہے اور یہ شکر میں بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ کسی کا بچہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کی بچے کی جان لے لی تم نے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر فرماتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حمد و ثنا کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ پھر کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نعمت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخر میں الحمدللہ کہا جائے تو اس سے اس نعمت کا سوال نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑی کام کی چیز ہے۔ ہم گئے، ہمارا شوق بھی ہے، ہمارا دل بھی چاہتا ہے ہم یہ چیز خرید لی، وہ چیز خرید لی، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں وہ بھی چاہیے۔ جب ہم کوئی چیز لیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور وہ چیز لینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہے تو وہ چیز جو ہے اس کا ہمیں جواب نہیں دینا پڑے گا، ادروائز ہمیں اپنی ہر نعمت کا، ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ لیکن اگر ہم الحمدللہ اور بسم اللہ کہہ کے وہ چیز کریں تو ہمیں اس کا جواب جو ہے وہ نہیں دینا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہے کہ بی بی عائشہ نے اس کے پاس آپ آئے ایک رات، تو آپ نے کہا کہ تم مجھے اجازت دیتی ہو؟ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک، ہاں ضرور میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ جو ہے آج کی رات جو ہے اللہ کی عبادت کر لیں۔ تو آپ کھڑے ہوئے، آپ کام میں روتے رہے، رکوع میں، سجدے میں، کہ صبح فجر کی اذان ہو گئی۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ اتنا کیوں روتے؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اب سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتے ہیں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی یاد میں روتے ہیں، تو ہمارا تو کیا حال ہونا چاہیے۔ شکر کی اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم شکر گزار بندے ہوگے، تم شکر کرو گے تو میں تمہارے لیے نعمتیں اور زیادہ کر دوں گا۔
جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے اتنی ہی نعمتیں ہماری بڑھتی چلی جائیں گی. تو دو باتیں ہمارا جو ہے ہمیں وی ہیو ٹو کیپ ان آور برین. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہے, شکر ادا کرتے رہے, تاکہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو, ہمیں ہماری زندگی یہاں پر بھی خوشحالی میں گزرے اور اوپر جا کر بھی. دوسرے یہ ہے کہ جیسے بھی کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کہہ کے پھر الحمدللہ کہیں, تاکہ ہمیں جواب نہ دینا پڑے. حضرت عطا کا بیان ہے جو میں نے بھی حدیث بتائی تھی, حضرت عطا سے ہے جو بی بی عائشہ نے بھی سنائی تھی میں نے آپ کو. پھر کہا گیا ہے کہ اگر ہم قرآن کو دیکھیں, یہ سبح لہ ما فی السماوات والارض, سبح کی جو ہے 7 آیتیں ہیں, یہ ساری آیتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتے ہیں. یہ سبح, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو. پھر ہم اگر بیٹھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے انعامات اکرام کیے ہیں. اہل تحقیق نے شکر کی حقیقت میں یہ کہا ہے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرو. تو اگر اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے شکور کا لفظ مجازن فرما لیا ہے. اس کے معنی ہے کہ وہ بندوں کو ان کی شکر گزاری کا بدلہ دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس شکر پر بھی اس نعمت پہ بھی شکر کریں, اس کے بعد بھی ہم شکر کریں. بعض اہل تحقیق کہتے ہیں کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ کسی محسن کے احسان کو یاد کر کے اس کی تعریف کرنا. لہذا بندے کی طرف سے خداوند تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی تعریف, اس کے احسان یاد کرے, خدا کی طرف سے بندہ شکر ادا کرنے والا بنے. خدا تعالیٰ کی طرف سے بندے کی شکر گزاری کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں, اللہ تعالیٰ کا احسان مانے, کیسے اچھی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرے. اس نے ہم سے کہا ہے جو احکامات جو ہے نا قرآن پاک میں آئے, ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھے سمجھے, ان پر عمل کرے, تو اللہ تعالیٰ اپنے احسان کرنے والے, شکر کرنے والوں پر انعام اکرام فرماتا ہے. تو بندوں کا شکر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیسا ہونا چاہیے, اس کی زبان سے بھی ہو, اس کے دل سے بھی ہو, اور اس کے پورے جسم سے بھی ہو, اس کی آنکھ سے بھی ہو, اس کے کان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہونا چاہیے. زبان کا شکر کیسے ادا ہو کہ بڑی عاجزانہ طریقے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرے. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ایک یہ بنا لے طریقہ. پرانے زمانے کے لوگوں میں یہ بات ہوتی تھی, مجھے اپنی ماں کا یاد ہے, وہ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے الحمدللہ الحمدللہ, اٹھے تو الحمدللہ, سبحان اللہ الحمدللہ, بیٹھے تو الحمدللہ, سیڑھی چڑھے تو الحمدللہ. ویسے سیڑھی چڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں, سیڑھی جب ہم اتر رہے تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں. تو یہ بھی اس کے شکر میں آ گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی, الحمدللہ, مجھے جسم دیا, الحمدللہ میں چل پھر سکتی ہوں, تو میں اس کا شکر ادا کر رہی ہوں. کیسے ادا کر رہی ہوں, اس کی حمد و ثنا سے کر رہی ہیں. پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ ہم کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں ہر چیز میں. میں اٹھی, میں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ, میں سیڑھیاں چڑھی, میں نے کہا اللہ اکبر, ختم ہوئی الحمدللہ, میں سیڑھیاں اتری, میں نے کہا بسم اللہ سبحان اللہ, اب پھر الحمدللہ. یہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو اسی کے اوپر تو میں یہ سارا کام کر رہی ہوں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق نہیں دیتا تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. انسان کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے
شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ کہ زبان کا شکر ہوتا ہے، سب سے پہلے تو ہے کہ ہم عاجزانہ طریقے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرے، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے الحمدللہ، پھر کلام پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھے، ان پر عمل کرے الحمدللہ۔ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، میں رونا نہ روں الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اگر ہم کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندہ ہونے میں تو اللہ کی رحمتیں جو ہے دن رات جو ہے وہ ہم پر اترتی رہتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بدن اور جسم کے اعضاء کے ساتھ شکر کرنا۔ یہ کیسے؟ وفاداری خدمت کے ساتھ ہم شکر ادا کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کی حمد و ثنا ہے۔ حمد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نماز پڑھ کے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے قوانین کے تحت گزارے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے تم یہ کام کرو، ہم وہ کام کریں، جس برے کام سے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنے جسم سے اس کی عبادت، ریاضت اور اس کی مرضی کے مطابق احکامات پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاروں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کرم، ہر نعمت پہ ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ پھر جسم کے اور اعضاء کے شکر میں صرف یہی نہیں آتا ہے، آنکھوں کا شکر آتا ہے، کانوں کا شکر آتا ہے۔ اب آنکھوں کا شکر تو یہ ہے کہ اپنے کسی ساتھی کا عیب نہ دیکھیں، کسی کا ہم عیب نہ دیکھیں۔ دوسروں کو دیکھنے کے بجائے سب سے پہلے میں اپنے گریبان میں نظر ڈال لوں، مجھ میں بھی تو ہزاروں برائیاں ہیں، میں کسی کی برائی کو کیا دیکھوں گی؟ میں اپنی برائیوں کو دیکھ لوں اور اپنے کو چیک کر لوں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ الحمدللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے توفیق دیتے تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں دوسروں کے عیب چھپاتی ہوں، میں دوسروں کی برائیاں چھپاتی ہوں، دوسروں کی غیبت نہیں کرتی ہوں، دوسروں کو طعنہ نہیں دیتی ہوں، بیک بائٹنگ نہیں کرتی ہوں۔ بعض لوگ جسٹ فار فن، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کیوں غیبت کرتے ہیں، جسٹ فار فن کرتے ہیں، حالانکہ بہت سارے لوگوں کی، زیادہ لوگوں کی غیبت غلط ہوتی ہے، حقیقت میں وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے جس کی میں جا کے دوسروں سے چغلی لگا رہی ہوں۔ میری نظر کا قصور ہے یا میرے دل میں کچھ خناس ہے؟ ہر شخص برا نہیں ہوتا، ہمیں دوسروں میں اچھائی دیکھنا چاہیے، برائی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر بھول چوک ہو گئی تو وہ بندے سے ہوتی ہے، اس سے درگزر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ دوسرے کی بری خبر سنی تو اس کو چھپانا، اسے بدنام نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ کہا گیا ہے کہ عالموں کا شکر جو ہے قول سے ہوتا ہے، عابد اور بڑے بزرگ جو ہے ان کا شکر جو ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم پر ہر حال میں وہ قائم رہتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ ہم سے جو نیکی ہو رہی ہے، جس اطاعت اور ابدیت اور ذکر خداوندی کا ظہور ہم سے ہو رہا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو ہے، اس کی مدد، اس کی طاقت، اس کے انعام سے ہی تو ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنے
आवाज से अलग थलग होकर अल्लाह ताला की ज़ात व सफ़ात नूर में फना होते हुए अपनी आजिज़ी इंकिसार को सामने रखते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ये हम कैसे कर सकते हैं? आंखें बंद कर लो, ज़रा बाहर जाके बैठ जाओ, खिड़की में ही खड़े हो जाओ, फिर तुम कुदरत का नज़ारा करो। अल्लाह ताला की हर चीज़ तुम्हें हम्द व सना करते हुए नजर आएगी, शुक्र अदा करती हुई नजर आएगी। परिंदे सुबह और शाम चिप 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 अपने ज़बान में अल्लाह ताला की हम्द व सना करते हैं। ये जो है बड़े बड़े दरख्त हवा से इस तरह से हिलते हैं, तेजी के साथ, आहिस्तगी के साथ, ये भी अल्लाह ताला की हम्द व सना करते हैं। पत्तियों का हिलना, परिंदों का चहचहाना, ये सब अल्लाह ताला की हम्द व सना है। फिर हम ये देखें अल्लाह ताला ने क्या नहीं बनाया। अल्लाह ताला की सफ़ात पर, उसकी कारीगरी पर गौर करें कि ये दुनिया कैसी अजीब और गरीब दुनिया अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बनाई है। इस दुनिया और आसमान को सितारों से सजाया है, बुरूज से सजाया है। फिर ये ज़मीन बनाई है हमारे लिए। हर चीज़ इसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पैदा की है। किसके लिए? हमारे लिए, इंसान के लिए। फिर हम ये देखें हम पे बीमारी मुश्किल आती है तो कौन हमारी बीमारी मुश्किल को दूर करता है? अल्लाह सुब्हाना व तआला ही तो करता है ना। समंदर में इतने बड़े बड़ी किश्तियाँ चलती हैं, उन किश्तियों को कौन संभालता है? अल्लाह सुब्हाना व तआला ही संभालते ना। अल्लाह की कुदरत, उसकी निशानियों पर बैठ के खामोशी के साथ गौर करें। ये गौर करेंगे तो खुद ब खुद हमारे मुंह से निकलेगा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला इस तरह से करना बहुत बड़ी इबादत में शुमार होता है। इस इबादत का अजर और सवाब इतना है कि हम सोच नहीं सकते। हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, वो सब इबादत है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये वाली इबादत जो मैंने बताई है, अल्लाह ताला की सफ़ात पर, उसकी सन्नाई पर गौर करना कि अल्लाह ताला ने सारी दुनिया बनाई है, फूल लगाए हैं, दरख्त लगाए हैं, फल है, सब्जी है, क्या नहीं दिया हमारे रब ने हमको। ये सारी दुनिया ही इंसान के लिए बनाई है, लेकिन इंसान बड़ा नाशुक्रा है। कुरान शरीफ में जगह जगह अल्लाह ताला सुब्हाना ताला ने मिसालें दी हैं कि तुम इस पर गौर करो, तुम उस पर गौर करो, फिर देखो। मगर इंसान जो है नाशुक्रा, एहसान फरामोश है। दूर नहीं जाओ, तुम अपने जिस्म को देख लो, जिस्म की सन्नाई को देखो कि अल्लाह ताला ने मुझे आँख दी है, अल्लाह ताला ने मुझे कान दिए हैं, अल्लाह सुब्हाना व ताला ने मुझे दिल दिया। पूरा जिस्म के ज़रा सिस्टम पे गौर करो, स्टमक के सिस्टम पर गौर करो कि मैं खाना खाती हूँ, वो डाइजेस्ट होता है, उसमें से खून बनता है, वो जिस्म के एब्जॉर्ब हो जाता है, वो जिस्म में जाता है, हर जगह जाता है, और मेरे जो है आज़ाओं को ताकत मिलती है। कितनी बड़ी सन्नाई है। अगर अपने जिस्म पर इंसान गौरने बैठ जाए तो उसका दिमाग घूम जाएगा। हम कितने नाशुक्र एहसान फरामोश हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा करते। अगर मेरी टांग टूट जाए, अल्लाह ना करे मेरे हाथ को कुछ हो जाए, मेरे कान को कुछ हो जाए, फिर तब हमें एहसास होता है कि हाँ, हमने तो बहुत बड़ी नेमत को खो दिया। तो इस तरह की चीज़ों को देखना और अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र जो है वो करना बड़ा ज़रूरी है। हर इंसान को शुक्र जो है वो करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा है, जैसे अबू बकर वर्राक का इरशाद है कि हुदूद इलाही की हिफाजत करना। हुदूद इलाही क्या है? अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो हमको के लिए अहकामात, हुदूद को अहकामात समझ लो, जो अहकामात हमें दिए
کہ یہ اچھے کام کرو، ان برے کاموں سے رکو، ان کی حفاظت کرنا، ان پر عمل کرنا، احسان الہی کا مشاہدہ کرنا۔ جو بات میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے نا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ جسم دیا، جسم کے ایک ایک سسٹم پہ غور کرو، اس کائنات کی ایک ایک چیز پر غور کرو، مشاہدہ کرو، اب پھر شکر کرو اور اس کی نعمت کا اعتراف کرو۔ اور پھر یہ جو ہے ابو عثمان جو فرماتے ہیں کہ ادائے شکر سے قاصر رہنے کا معافت کا نام شکر ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن ان کی ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کیسے؟ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے گا جبھی تو میں شکر ادا کروں گی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی توفیق دی کہ میں نے شکر ادا کیا، تو پھر مجھے اس شکر کے اوپر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے جب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں، پھر اس توفیق پر بھی مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے شکر ادا کرنے کا ایک سلسلہ ہو جاتا ہے جس کا کوئی عین نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میں تیرا شکر کس طرح سے ادا کروں؟ تیرا شکر کرنا بھی تو ایک تیری نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ تو نے میرا شکر ادا کر دیا۔ مطلب یہ کہ ہم کیسے شکر کریں؟ یا اللہ چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا، یا رب مجھے بتائیں میں آپ کا کیسے شکر ادا کروں؟ آپ نے مجھے اتنی نعمتیں دی کہ مجھے سے شکر سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے شکر ادا کروں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی۔ جب اے انسان تیرا ہاتھ بدلہ چکانے سے قاصر رہے تو تیری زبان کو شکر ادا کرتا رہنا چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو مغفرت کی خوشخبری دی گئی تو انہوں نے کچھ زندگی اور مانگی۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ مزید زندگی کیوں چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ اس سے پہلے تو میں مغفرت میں مصروف تھا، تو نے مجھے مغفرت عطا فرما دی، اب میں تیرا شکر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے خود کہہ کر ہی شکر ادا کر دیا، تو اس پر فرشتوں نے خوش ہو کر ان کو آسمان کے اوپر جو لے گیا۔ ایک روایت ہے ایک نبی کسی پتھر کے وہاں سے گزر رہے تھے، کسی جگہ سے ایک پتھر میں سے پانی نکل رہا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ پتھر کیوں رو رہا ہے، یہ پانی کیوں نکل رہا ہے؟ تو اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے گویائی دی، تو اس پتھر نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پاک میں کہا ہے نا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ہم دوزخ بنائیں گے، دوزخ کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہوں گے، تو میں اس لیے جو ہے وہ روتا ہوں۔ تو اس نبی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو مغفرت عطا فرما دی۔ پھر کچھ دن بعد وہ نبی وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہ پتھر میں سے اور پانی نکل رہا ہے۔ انہوں نے پھر درخواست کی، پھر پوچھا کہ اب کیا ہے، اس پتھر سے پوچھا، تو اس پتھر نے کہا پہلے تو جو میرا رونا تھا وہ خوف سے تھا، اب جو میرا رونا ہے یہ شکر کا رونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے مغفرت عطا فرما دی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ہی شکر گزار بندہ بنا دے۔ کچھ نہیں تو ہم ایک پتھر سے ہی سیکھ لیں کہ کس طرح سے اس نے شکر ادا کیا، کیسے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو حاصل یہ ہے کہ ہمیں زبان کا شکر، جسم کا شکر، آنکھ کا شکر، کان کا شکر، آنکھ اور کان کا شکر یہ بھی ہے کہ ہم آنکھ سے کوئی بری چیز نہ دیکھیں، کوئی گندی چیز نہ دیکھیں، اگر دیکھیں تو ہم قرآن کو دیکھیں، اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چیزوں کو دیکھیں۔ ہاں ایک بات میں اور بتا دوں کہ
کہ میں یہ کرتی ہوں کہ حرم شریف کی تشریح اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی تصویر میں جو ہے ٹی وی کے وہاں پر میں لگا دیتی ہوں، تاکہ ہر انسان کو جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری ہر وقت نظر جو ہے خانہ کعبہ پر جائے، جہاں پر بھی تم جہاں پر زیادہ بیٹھتے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جائے، کیونکہ روزے کو دیکھنا اور حرم شریف کو دیکھنا یہ بھی اب عبادت میں شامل ہوتا ہے، اس کا بھی ہمیں ثواب ملتا ہے، تو یہ تو ہمیں فری میں ثواب مل رہا ہے، اور میں بھی یو کین سے یہ ایک طرح کا شکر ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے، ہمیں ایک عادت اپنے بنانی ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس شکر گزار بندے بن جائے، ہر چیز میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہم سے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً ہم استغفار کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری غلطی کو معاف کر دیجیے، ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ایک مومن کی شان یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ذرا بھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے، ہم خطا کے بندے ہیں، تو ہمیں فوراً احساس کر کے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا تو ہمیں حاصل ہوگا، اس کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب میں اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں توفیق دی، مجھے توفیق دی کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں، آپ لوگوں کو توفیق دی کہ آپ یہاں پر آئے بیٹھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے، الحمدللہ الذی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے علامہ آئینہ کا اللہ ذکر کا و شکر کا حسن عبادت کا، اے اللہ پاک ہم دعا کر لیتے ہیں ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنا دیجیے، ہم سب کو اپنا حمد و ثنا کرنے والا بندہ بنا دیجیے، ہم ہر چیز میں ہر وقت آپ کا شکر ادا کریں، آپ کے فرما بردار بندے بنے، آپ کی ریاضت عبادت ہم شکر کے ساتھ ادا کریں، یعنی کہ کنسنٹریشن کے ساتھ کریں، نماز پڑھیں تو بڑے سکون سے اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ کو سمجھتے ہوئے یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم سب کے سارے گناہوں کو بخش دیجیے، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات اینڈ اور مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے اگلے پچھلے ظاہرہ پوشیدہ دانستہ و نادانستہ گناہوں کو بخش دیجیے۔ ہم سے ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور ہمیں ایک تو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اپنا شکر گزار بندہ بنا دیجیے، ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیجیے۔ اللہ پاک جس کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں اللہ پاک ہم سب کی نمازوں کو پورا کروا دیجیے، ہماری زبانیں جو ہے ہر وقت ذکر کرتی رہے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دیجیے، ہماری ہر تکلیف ہر پریشانی ہر بیماری جس کی جو جائز خواہش ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جائز خواہش کو جو ہے آپ پورا کر دیجیے، ہر شخص کی ہر مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیجیے، یہ ہم سب کو چلتے پھرتے آسان موت دینا پاک پروردگار، اگر کسی کو کوئی بستر پہ نہیں ڈالنا اور اپاہجی کی زندگی یا موت نہیں دینا، ہم سب کو صحت عطا فرما دیجیے، ہم چلتے پھرتے ہر وقت آپ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس دنیا سے چاہیں، ہمارے کبیرہ گناہ سارے ہمارے صغیرہ گناہ سارے تب ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، ہمیں اپنا عبادت گزار شکر گزار بندہ بنا دیجیے، ہماری ہر مشکل اور پریشانی کو دور کر دیجیے، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد